अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तहरीक अदम एतमाद को लेकर ऐसा लगता है कि एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक ड्रामा है। उसमें तमाम लवाजमात जो हैं वो मौजूद हैं जो किसी एक ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक बिखरा हुआ वज़ीर आज़म है, एक नाराज़ और अपोजिशन है, और उसके साथ साथ इस फिल्म के अंदर यू टर्न्स भी हैं, धमकियां भी हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें भी हैं, और सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये ऊँट जो है फिल वक्त किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सोचा जा रहा था कि कम अज़ कम हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अब तक कोई फ़ैसला कर चुकी होंगी, और इसको तक़वियत उस वक़्त मिली जब कल पंजाब के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनका एक मौक़िफ़ सामने आया। उससे लगा कि गेम इज़ ओवर। लेकिन आज उनका एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि ना हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अलग जमात हैं, मुख्तलिफ आरा हो सकती है, फ़ैसले जो हैं बाहमी मुशावरत से हों तो अच्छे हैं, मसला जो है मुशावरत से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ईमानदार हैं और उनकी नीयत बहुत अच्छी है। अब इस सूरत हाल को लेकर ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा के मुज़ाकरात जो हैं वो भी जारी हैं, बातचीत का और मशावरत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। दिखाई ऐसे देता है कि हर तरफ से वक्त जो है उसको हासिल किया जा रहा है, लेकिन जितना ये मामला तवालत इख्तियार करता है, हुकूमत को शायद सूट करता है। 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दे रखी है। इसी तरीके से PDM जो है वो 25 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना चाह रही है, और ज़ाहिर है वो भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। आज वज़ीर आज़म सवात में थे और वहाँ पर भी उन्होंने अपोजिशन को ललकारा भी है, डराया भी है और धमकाया भी है। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस सारी सूरत हाल में से किस कदर मुतमईन है, कितनी पुरएतमाद है, और जो वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं, तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो असम्बली इजलास के अंदर हुकूमत जो जारहाना रवैया इख्तियार करने जा रही है और जो तरीक़ाकार करेगी, अपोजिशन जो है वो उस हवाले से क्या सोचती है और क्या करती है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। चंद साहब, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था, और वो आपसे ज़ाती सवाल है, और ये बहुत देर से वो था। आप पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में गए, और शायद वजह ये दिखाई दी कि उस वक़्त भी आपके मतमा नज़र ये था कि अगर आप तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अब आप तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं। अब भी आप ये लगता है कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं और फिर इलेक्शन का मसला है, तो कि जो तब्दीली है इसके अंदर इलेक्शन जीतना ही बज़ाहिर। देखिए नदीम साहब, वो फ़ैसला तो शायद मेरा लोगों को लगता था कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा हूँ, और यही मेरे अंदर एक गिल्ट भी था। मुझे एक ये दुख भी था कि शायद जिस तरह मौसमी परिंदे होते हैं, जो हालात आते हैं, पार्टियाँ चेंज कर जाते हैं, तो मैं अल्लाह ना करे कभी मेरा उनमें शुमार हो। ठीक है, जो मुखालफिन मैंने पार्टी इलेक्शन से पहले चेंज की, बहुत सारी वजूहत हैं। एक पॉलिसी थी, एक पैशन था कि पंजाब में एक मज़ामत की सियासत, या एक सच्ची बात है मैं नून लीग के ख़िलाफ़ था उस वक़्त, सख्त ख़िलाफ़ था, और क्यू के भी ख़िलाफ़ था, और सारी चीज़ों में जो देख रहा था, तो मैंने देखा कि वो इमरान ख़ान साहब मज़ामत कर रहे हैं, और जो बातें कर रहे हैं आम आदमी की बातें हैं, जो पॉलिसीज़ जो मेरे नज़दीक मैं जिनको आज भी समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए मुल्क में। और दूसरा, और मेरी कुछ ज़ाती वजूहत थी, दोस्तों की, हल्के के लोगों का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था, शायद यही था असल चीज़। मुझे यही लगता है नदीम अफजल चंद साहब के मामला इलेक्शन का ही था। देखें वो तो पहले नंबर पे था। मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी राय में ठीक है, वो तो पहले सियासी आदमी का होता ही वो है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतना मकसद नहीं था। जो ही गुजरा 3-4 साल मैं हुकूमत में भी रहा, मैं
میں نے 1 سال پہلے کیبنٹ چھوڑی ہے. اس وقت تو کوئی الیکشن نہیں تھا, ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے حکومت کو, 2.5 سال. میں نے عہدہ چھوڑا, خود چھوڑا, میرے سے کسی نے ریزائن مانگا نہیں. میں کیبنٹ میں بیٹھتا تھا, میں پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھتا تھا, گاڑی ملی ہوئی تھی, پیٹرول ملتا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے اب میں نے اپنی پارٹی جوائن کی, پیپلز پارٹی, جس میں میری ٹریننگ ہوئی تھی, جس میں میرا مطلب ہے ایک میرے دوست احباب, میرا سوشل سرکل, میری ساری جو میں بھٹوازم کو جو مانتا ہوں, جو میں نے خان صاحب کی موجودگی میں بھی کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں, میں کل بھی بھٹو والا ہوں. جس بھٹوازم کو میں مانتا ہوں وہ اب بلاول کیونکہ ایکٹیو پولیٹکس کر رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. تو جب میں نے چھوڑی تھی اس وقت بلاول ایکٹیو نہیں تھا, تو اب بلاول ایکٹیو ہو گیا ہے. تو میں نے کہا, اس نے مجھے کہا اپنی پارٹی پہ واپس آؤ, تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. اچھا کامل علی آغا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد پہ آپ بات کرتے ہیں, کل جو پرویز الہی کا موقف سامنے آیا اس سے یہ لگا کہ گیم از اوور, لیکن یہ ایک رات میں کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان بھی بدل گیا اور لاہور بھی روانگی ہو گئی, اور ایسے لگا کہ جیسے ایک لائٹر ٹون میں بات ہوتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا. یہ ہوا کیا ہے؟ میرے خیال میں سمجھ میں فرق آیا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے, کسی نے کسی طرح دیکھا ہے. میرے خیال میں تو جو انہوں نے کل کہا تھا وہی انہوں نے آج کہا ہے. انہوں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ پارٹیوں کے اندر لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں اور فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے, اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ حکومت کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کی ہے, تنقید کی ہے, پالیسیوں کی مخالفت کی ہے, پالیسیوں کو درست کرنے کی بات کی ہے, اور جو بنیادی ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کی بات کی ہے. نہیں کل تو نہیں کامل علی آغا صاحب, کل تو آپ نیپیاں چینج کروا رہے تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایماندار ہے اور ان کی نیت بہت اچھی ہے, ہم نے حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن جوائن کی ہے. کل آپ کہہ رہے تھے کہ 100% جو ہے وہ اپوزیشن اتحادیوں کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بات تو یہی ہے. آپ اگر بات کو پوری طرح سنیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بات یہی ہے کہ اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں, جو ہم تنقید کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ آیا جائے, عام آدمی کو ڈیلیور کیا جائے, اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے, اتحادیوں کو اگنور نہ کیا جائے. اگر آپ اگنور نہ کرتے تو آج اپوزیشن کی جو حیثیت بڑی ہے اور ان کی حمایت بڑی ہے وہ اس طریقے سے نہ بڑھتی. تو یہی بات انہوں نے آج کی ہے, کوئی مختلف بات تو نہیں کی ہے. صرف چونکہ ان کا بیان کوئی تھوڑا ٹلٹ ہوا تھا اس لیے انہوں نے آج اس کی وضاحت کر دی ہے. جی کامل علی آغا صاحب, میں آتا ہوں کیونکہ اس میں ایک سوال ہے, لیکن میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. اب ندیم افضل چند صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک خڑمس مچا ہوا ہے, مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر تندی, تیزی, سسپینس, ڈرامہ, ایکشن, گھنٹے بعد 5 گھنٹے, اگلا دن. آپ لوگ بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں, جب سینٹ کی بھی معاملہ چل رہا تھا بہت پر اعتماد ہوتے ہیں جب کوئی بل آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب نتیجے کا ٹائم آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو سر ایمی سی کہانی سی. دیکھیں سینٹ کے معاملات اور تھے, اس وقت کے حالات اور تھے. اب نہ وہ حالات ہیں نہ وہ معاملات ہیں. حالات اس لیے چینج ہو گئے کہ اب بیساکھیاں ہٹ گئیں نیچے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات ہے اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, بیساکھیاں ہٹ گئیں نیچے سے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے جو 3 اتحادی ہیں وہ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. بالکل حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اتحادی بھی ساتھ نہیں ہے, اور چیزیں بھی جو ماحول, ایک سازگار ماحول بنانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھ نہیں ہیں, وہ بھی ساتھ نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں نیوٹرل ہو, فیئر پلے ہو, صرف پولیٹکس ہو, پولیٹیشین کو فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ کریں,
اپنی مرضی کی سیاست کریں، مرضی کی حکومتیں بنائیں، مرضی کی گرائیں، طریقہ کار، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، فریم ورک سے باہر نہیں۔ تو وہ میرے خیال میں معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت کوئی کسی کو پابندی نہیں ہے، کوئی آزادی ہے، کسی کو کہیں سے ٹیلی فون نہیں آ رہا۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو میرے خیال میں تو پھر اگر اکثریت ہوگی تو پرائم منسٹر صاحب رہیں گے پرائم منسٹر، اگر اکثریت نہیں ہوگی تو پھر پرائم منسٹر صاحب نہیں رہیں گے، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب کامل علی آغا صاحب، جب آپ نے بات کی نظر انداز کیا جا رہا ہے، دیکھیے اس ساری صورتحال سے جو چیز ابھر کر سامنے آئی ہے اور جو تاثر قائم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی واحد کمزوری اور ضرورت جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے، چاہے حکومت دے دے چاہے اپوزیشن دے دے۔ یہ تاثر کہ یہ ایک مفاد کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیے کوئی اچھا عمل ہے؟ دیکھیں، یہ والی بات تو میرے خیال میں بار بار ہم اس بات کا جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ اگر ہمیں صرف یہی چیز چاہیے ہوتی کہ ہم وزیر اعلیٰ بن جاتے، تو پھر جب حکومت بنے ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں جو آفر ہوئی تھی اسی وقت ہم علیحدہ ہو جاتے حکومت سے۔ اس وقت ہم نے، آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ ہم ایک معاہدے میں پابند ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ حکومت نہیں، وہ کامل علی آغا صاحب وہ کہتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائنیں کام کر رہی تھیں۔ اور نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ والی باتیں نہیں ہیں۔ ٹیلی فون لائنیں اب بند ہو گئی ہیں ساری، ٹیلی فون لائنیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ والی بات، یہ تاثر دینا کہ کسی ٹیلی فون کے آنے پہ کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے قطعی طور پہ۔ نہیں، کامل علی آغا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ٹیلی فون لائنیں ابھی بھی ایکٹیو ہیں، تو یہ جو آپ پرویز الہی صاحب نے بیان اپنے موقف کی درستگی کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ اور میری جان، میں یہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی فون سسٹم تو چلتا ہے، لیکن وہ والی کالیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہو نہ ہمیں کبھی آئی ہیں، نہ اب اس وقت آ رہی ہیں، نہ کسی اور کو آ رہی ہیں۔ اچھا، اب ادھر ندیم افضل چاند صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ جواب لے لوں، بہر ان کی طرف جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں۔ بنیادی طور پر پرویز الہی صاحب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ سہارا تو آپ 3 اتحادی ہیں، تو آپ حکومت کے ساتھ پھر نہیں ہیں؟ ہم حکومت کے ساتھ، میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل ہیں، تینوں اتحادی جو ہیں حکومت میں شامل ہیں، لیکن مشاورت ہوتی ہے، مختلف آراء ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ان کو سب کو سنا جاتا ہے، اور مختلف جماعتیں جو ہیں، اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بھی کوئی مشاورت کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی کاوش کرتی ہیں، انہوں نے بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک داخل کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی سپورٹ حاصل کرنی ہے۔ تو یہ مشاورت، یہ پہلے قدغن سمجھی جاتی تھی، اب زمانہ بدل چکا ہے، آپس میں باہم مشاورت کرنا، مشورے کرنا، بات چیت کرنا، ایشو بیسڈ ڈائلاگ ہونا، یہ میرے خیال میں صحت مند فضا ہے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، میں آتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے ندیم افضل چاند صاحب کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اب حکومت جو 27 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 25 کو اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ معاملات تصادم کی طرف چلے جائیں گے، یا یہ کہ نہیں سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کو گائیڈ کریں گے پارلیمنٹ کی طرف؟ دیکھیں، میرے خیال میں تصادم حکومت چاہتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو پارلیمنٹ کے سامنے عدم اعتماد کا لیے اجلاس ہو رہا اور باہر حکومت جلسہ کر رہی ہو،
حکومت اندر بیٹھے گی یا حکومت ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو میرے خیال میں یہ ایک نئی روایت ہے اور ایسی روایتیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم وزیر کورٹ اعظم کی عمران خان نے سیاست کے اندر ایسا جارحانہ پن متعارف کرایا کہ اپوزیشن کو اس کا ایک تو توڑ سمجھ نہیں آ رہا, دوسرا ساتھ ہی لے لیں, دوسری چیز کہ تواتر کے ساتھ آپ تو کہتے ہیں کیسٹ پھنس گئی, اپنے بیانیے کو اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ کہ وہ دماغ میں رچ بس جائے. دیکھیں بالکل بیانیاں چلانا حکومت کا حق ہے, پراپوگنڈا کرنا ان کا حق ہے. یہ وہ گبول والی کیا وہ گوئل کیا وہ میرے منہ پہ نہیں چڑھتا لفظ تھیوری جو گوبلز والی تھیوری جو ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو ڈیلیور کیا کیا عوام کو سر جلسے ان کے بڑے ہو رہے ہیں, سوات میں بھی دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے. جو میرا مخالف ہوگا میرے حلقے میں وہ میرے مخالف کے جلسے میں جائے گا. اب کون سی میری پارٹی مخالف ہے وہ اسی میں جائے گا, وہ میرے جلسے میں نہیں آئے گا. جو میری پارٹی کا بندہ ہوگا جو مجھے ووٹ دینے والا ہوگا, تو یہ جلسے بڑے ہونا چھوٹے ہونا کوئی پیمانہ نہیں. حکومت میں رہ کے جلسے کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا, اپوزیشن میں جلسے کرنا کمال ہوتا ہے. جب آپ کے پاس سرکاری مشینری نہ ہو, جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, پھر جلسے کرنا کمال ہوتا ہے, جو خان صاحب نے کیے بھی ہیں جلسے ماضی میں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جارحانہ اور ایسے موڈ جو انہوں نے کہا ہے, کیا اس کے عوام کو جو ڈیلیوری چاہیے تھی, جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, خواہ وہ مہنگائی ہو, خواہ وہ گڈ گورننس ہو, خواہ وہ فارن پالیسی کی کامیابی ہو, خواہ وہ اس روپے کی قدر میں کمی ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو صورتحال ہے, جو امپورٹ کی کمی ہے, جو ایکسپورٹ میں مطلب ایکسپورٹ کی جو کمی ہے, تو یہ ساری صورتحال دیکھنی ہے. یہ جلسوں سے اگر ٹھیک ہو سکتی ہے تو بسم اللہ کریں, جلسے کریں. لیکن اگر اتحادیوں کے لیے یا اپنے لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے آپ جلسے کر رہے ہیں, یا اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ, تو وہ ایک علیحدہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا مقبول ہوں. کس مجھے کو اگر دکھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھو اپوزیشن کو دکھا رہے ہیں یا کسی اور کو دکھا رہے ہیں, اور کسی اور کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے اگر پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن اگر اپوزیشن کو دکھا رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اپوزیشن کو اپنی فورس اپنی طاقت دکھانا. لیکن اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنا کام کیا جائے, جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی تھی, اور دوسری جماعتوں نے بھی اب اس کو فالو کیا. وہ حکمت عملی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 27 کو یہاں جلسہ ہوں اور عوام جو ہیں عوامی طاقت میرے ساتھ ہے, وہ تحفظ کرے گی, اور اندر سپیکر جو ہے وہ کہے کہ یہ جو بندے ٹوٹے ہیں یہ ووٹ نہیں ڈالنے دیے. سپیکر بھی نہیں کہہ سکتا اور عوام بھی نہیں روک سکتی. اور حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا, ممبران کو تحفظ, لیجسلیچر کو تحفظ فراہم کرنا, اور پھر اس کسٹوڈین جو ہوتی ہے وہ سپیکر کسٹوڈین ہاؤس کا, کنسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین, پھر عدلیہ بھی ساتھ بیٹھی ہے, پھر اور بھی سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ اتنا کوئی سادہ کھیل نہیں ہوتا ٹھیک کہ جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے روک دو بھن دو ٹوٹ کر دو, اس طرح نہیں ہوئے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کامل علی آغا صاحب, کل چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ 100% جو اتحادی ہیں وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. آپ آج بھی اس چیز پر قائم ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بالکل خطرے میں ہیں؟ یقینی طور پہ دیکھیں, جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے بڑھ کے. اپوزیشن نے ظاہر ہے اپوزیشن نے تو اپوز کرنا ہوتا ہے, وہ مختلف انداز ہوتے ہیں, جلسے کرنا, جلوس نکالنا, لانگ مارچ کرنا, یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. اور اپوزیشن اگر کرے تو اس میں بھی لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو سنبھالنا حکومت کا فرض ہوتا ہے. حکومت کے غلط فیصلے حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. حکومت اگر توجہ نہیں دے گی, اپنے الیکٹڈ ممبرز کو توجہ نہیں دے گی, ان کی بات نہیں سنے گی, تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ایک صوبے میں
تین تین گروپ، چار چار گروپ بنے ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر حکومت اپنا عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ والے دن باہر جلسہ کرے گی تو اپوزیشن کے پاس بھی ایک جواز آ جائے گا کہ وہ بھی جلسے کا اعلان کریں اور جلسہ کریں، جیسے کہ ہو رہا ہے. کل نہیں آغا صاحب، اس میں ایک سوال ہے میرا جو میں ندیم افضل میری بات کو مکمل ہونے دینا. جی دیکھیں، کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے دونوں اطراف کو یہ کہا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو انیشیٹ نہ کرے. حکومت، انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن جلسہ کھیلتی ہے، اس کو کھیلنے دے، لیکن اس موقع پہ حکومت کو چاہیے اور اپوزیشن کو چاہیے کہ دونوں اپنے جلسوں کو کال آف کریں. اب ایک سوال ہے کامل علی آغا صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جہاں اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ ہم عوامی مفاد کی لڑائی لڑ رہے ہیں، عوام جو ہیں وہ حکومتی پالیسیوں سے تنگ ہیں، بیزار ہیں اور مہنگائی کا شکار ہیں، لیکن جب اس سارے گرینڈ پلان کو دیکھا جاتا ہے، مشاورتی عمل کو دیکھا جاتا ہے، تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ سارا مفادات کا کھیل ہے، جس میں کہیں پیپلز پارٹی گرنٹر ہے، کہیں نون لیگ گرنٹر ہے، کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ضمانتی بنے ہوئے ہیں. تو یہ سیاست پھر اب اس چیز کو دیکھا جائے کہ سیاست یہی ہوتی ہے. آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ میڈیا کی خبروں کو خود اپنے لیے خبر بنانے کی جو بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کا اچھا انداز نہیں ہے. آپ اپنی خبر دیکھیں کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ گارنٹی فلاں نے دے دی ہے، فلاں نے نہیں دے دی. ایک میڈیا کے اوپر اگر خبر آ گئی ہے تو اس کی تصدیق کرنا تو آپ پر فرض ہے نا جی. یہ بات چیت چلنا اور مذاکرات ہونا یہ صحت مند بات ہے. اس کے ذریعے پارٹیاں اچھے فیصلے، قائدین اچھے فیصلے، ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے کرنے کے کام ہیں. ٹھیک ہے آغا صاحب، میں آتا ہوں. اب ندیم افضل چاند صاحب، یہی سوال میرا آپ سے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی 20-20 کروڑ دے رہے ہیں، ادھر وزارت اعلیٰ چاہیے، ادھر متحدہ جو ہے اس کو سندھ گورنمنٹ کے اندر جو وعدے وعید ہیں وہ پورے چاہیے. وہ جی ہمیں پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں، شہباز شریف صاحب ضمانت دے دیں. ان کو نون لیگ پر اعتبار نہیں، زرداری صاحب ضمانت دے دیں. ان کو دونوں پہ اعتبار نہیں، مولانا مطلب یہ عوام کی سیاست ہے. دیکھیں، میں میری بات سنیں، اگر تو الٹیمیٹ ایجنڈا عوام کا ہو نا، آپ اپنی پالیسیز لانا چاہیں ایسی، فار ایگزامپل آپ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مہنگائی کی وجہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال غمگیر ہوتی جا رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن سیاست میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جینون لوکل باڈیز کے نظام نہیں آ پا رہا، پولیس ریفارمز نہیں ہو رہی، جن وعدوں کے اوپر حکومت نے الیکشن لڑا تھا، پی ٹی آئی نے، میں نے بھی لڑا تھا، اور وہ وعدے عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا، 3.5 سال گزر گیا. جوڈیشل ریفارمز ہونی ہیں، عوام کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، ان کو عدل چاہیے، انصاف چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومت سے نہیں ہو سکی. اب حکومت کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، ماں سوائے 1-2 بندوں کو چھوڑ کے جو سیزن لوگ ہیں، باقی صرف تو میں کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں، جب کوئی ذمہ داری ہوتی ہے ندیم صاحب، وہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. پہلے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا، چیزوں کو نارملائز کرنا، پارلیمنٹ کے اندر رہنا، فریم ورک میں رہنا، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے تنقید کرنا، کویسچن کرنا، آنسریبل ٹھہرانا. اگر کوئی نو کانفیڈنس، اعتماد کھو چکے ہیں آپ، تو عوام میں اعتماد، جب عوام میں آپ اعتماد کھو چکے ہیں نا، تو پھر وہی جو ہوتا ہے نا. نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، عوام کا جو ہیٹ ہوتی ہے نا، وہ جلسوں میں نہیں آتی. سب سے پہلی ہیٹ اس کے نمائندوں کے پاس آتی ہے. جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے حلقوں سے ٹھنڈک یا گرمی، اچھائی یا برائی، دونوں چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اب پارلیمنٹیرین کو وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں،
اور پارلیمنٹرین وہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور وہ پھر اس بنیاد پہ سوال میرا حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اتحادی بھی اسی بنیاد پہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ عوامی قوت جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور اس کا جو اظہار ہے وہ 27 مارچ کو ہوتا ہے، تو وہ اگر ذہن میں یہ سوال ہے کہ ٹرکی کی طرح جو وہ تاثر بہانے کی سر کون سا مارشل لا لگ رہا ہے، کون سا ٹیک اوور ہو رہا ہے؟ اور اس وقت جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میجارٹی وہ ہیں جو مارشل لا کے ادوار میں کیبنٹ میں رہے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں، کون سی آپ ڈیموکریٹک جماعت جو مطلب جو جمہوری نشو و نما کے بلیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، ٹھیک، ناکام ہوا تو کیا ملک میں مارشل لا آ جائے گا؟ نہیں، اپوزیشن پھر چلی جائے گی اپنے اسمبلی میں وہی تقریریں نہیں تو کرے گی۔ ناکام ہوگی تو وہ تو پھر تو آپ کو وہ ابھی تو شاید کیا کریں گے پھر؟ یہ جو کیا کریں کہ وہ کسی کو خدا نہ خواستہ فائر مار دیا جائے گا؟ نہیں، پھر بھی قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی۔ آپ قانون کے پابند ہیں، آپ وائس رائے نہیں ہوتے کہ قانون آپ کا باندھی ہوتا ہے، قانون کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ اس بات کا یقین ہے کہ معاملات کون سی کسر ہے جو خان صاحب نے پہلے یا ان کے چند وزراء نے جو چھوڑی ہو، جو وہ پہلے انہوں نے کسر چھوڑی ہے، وہ آفٹر دس پروسیس وہ دوبارہ وہ کریں گے؟ کون سی کسر ہے؟ کون سی لینگویج ہے جو استعمال پہلے نہیں ہوئی جو دوبارہ نہیں ہوگی؟ اب نئی لینگویج آئے گی، نیا قانون آئے گا، نیا احتسابی نظام آئے گا، جوڈیشری نئی آئے گی، انتظامی تبدیلیاں ہوں گی، کیا ہوگا نیا؟ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ جب بھی اجلاس ہو، یہ آپ 23 مارچ کے بعد یا تک؟ یہ تو حکومت کے پاس ٹیکٹس ہیں، وہ استعمال کر رہی ہے، کر لے۔ ٹھیک، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔